बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो में दो मिसालें, दो काम इस तरह के पेश किए जाएंगे कि वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात, वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के लोग उनमें मुबालगा आरई से काम लेते हैं। कोई शख्स अगर उन कामों को मखसूस तरीक़ा पर ना करे, वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के लोग, मौलवी हज़रात उसे दीन का, इस्लाम का गद्दार समझते हैं। सामीन व नाज़रीन, बयान करने की वजह यह है, ये मिसालें पेश करने की वजह यह है कि वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के नाम नहाद खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन साहब, समझ गए होंगे आप, जनाब मशहूर गप्पी नजीब उमर देवखानी साहब, जिनको आजकल इमामुल मुनाज़िरीन बनने का भूत सवार है। जब भी मामूलात अहले सुन्ना व जमात पे तनकीद करेंगे, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, बुजुर्गान दीन के ईसाल सवाब के लिए, फातिहा व ईसाल सवाब के लिए जो महाफिल मुनाकिद होती हैं, 11वीं शरीफ की महफिल या दीगर मामूलात हैं, जनाब जब भी तनकीद करेंगे तो अवामी ख्यालात, अवामी खराफात का सहारा लेंगे। जनाब नजीब देवखानी साहब की वीडियोस को आप सुने, जहां आपको जनाब नजीब देवखानी साहब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसाल सवाब के लिए उर्स मुबारक, महाफिल, 11वीं शरीफ की महफिल या दीगर मामूलात अहले सुन्ना व जमात हैं, उन पे हुर्मत, बिदात, नाजायज़ होने का फतवा लगाते नजर आएंगे। वहीं ये रोना रोते नजर आएंगे कि जी अवाम ये कहती है, अवाम ये करती है, अवाम ये समझती है, लिहाजा ये काम नहीं होने चाहिए। अवाम अब इसको लाजिम समझती है, फर्ज समझती है, वाजिब समझती है, लिहाजा इस काम को अब बंद कर देना चाहिए। अवाम ये समझती है कि कोई अगर ये काम ना करे तो वो वहाबी है, वो गुस्ताख है, वो मुनकिर है। अवाम अब ये समझती है तो अब ये काम जो है वो बंद कर देने चाहिए। वहाबी नजीब देवखानी साहब ये रोना रोते नजर आते हैं, गोया ये तासुर देना चाहते हैं, ये महसूस कराना चाहते हैं कि जी मैं दीन का, इस्लाम का, शरीयत का अलमबरदार हूं, ठेकेदार हूं, चैंपियन हूं, मुझ में हक गोई का बड़ा वसफ है, हक बयानी का वसफ है, हम हक बयान करते हैं, शरीयत इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो ज़रूरी समझा कि जनाब नजीब देवखानी साहब का जो हक बयानी का ये घुमंड है, नजीब देवखानी साहब का जो ये घुमंड है हक बयानी का, तो ज़रूरी समझा कि जनाब की बारगाह में दो मिसालें, दो काम इस तरह के पेश किए जाएं कि हम भी देखें, हमें भी पता चले कि वाकई ही जनाब नजीब देवखानी साहब में हक गोई का, हक बयानी का वसफ़ है। तो इसलिए मुनासिब समझा कि जनाब की बारगाह में दो तीन मिसालें इस तरह की पेश कर देनी चाहिए ताकि अवाम को भी पता चलना चाहिए, अगर जनाब के इमामुल मुनाज़िरीन के लक़ब को ठेस न पहुँचे। सामीन व नाज़रीन, ये पेशन गोई मैं इब्तिदा में ही कर दूं कि जनाब इस पे कोई लब कुशई नहीं फरमाएंगे। क्यों? मुबालगा रही से काम लेने वाले वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के लोग हैं, हवाला जात मौलवी हजरात वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के हैं, क्योंकि इनके यहाँ सुन्नी मुसलमानों के लिए, सुन्नी उलमा के लिए फतवे का मेयार अलग है, फतवे का पैमाना अलग है।
کوئی اگر اپنا ہو وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھے تو ان کے لیے فتوے کا معیار، فتوے کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جناب خاموشی اختیار فرما لیں گے، جناب اپنے لبوں کو سی لیں گے۔ سامعین و ناظرین، ابتدا کے اندر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جتنے بھی معمولات ہیں، چاہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ایصال ثواب کے لیے جو محافل منعقد ہوتی ہیں وہ ہوں، یا کوئی اور محفل کہ جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کے فضائل معجزات کا بیان ہو، ان کے متعلق ہمارا موقف، ہمارا نظریہ ہماری کتابوں سے سب ظاہر ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے نمبر بڑھانے کے لیے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات علماء اہل سنہ و جماعت کی عبارات میں خیانت سے کام لیتے ہیں، قطع و برید سے کام لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک حوالہ کی جانب اشارہ کر دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ امداد المشتاق کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا ایک قول نقل کیا، ایک ملفوظ نقل کیا۔ یاد رکھیں یہ دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ صاحب۔ یہ بات بھی بڑے تعجب کی ہے کہ دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ان کو اپنا پیر مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو اپنا پیر مانتے ہیں، اپنی کتب میں لکھتے ہیں، لیکن ان کی مانتے نہیں، ان کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ امداد المشتاق کے اندر ان معمولات کے متعلق حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے عرس منعقد کیے جاتے ہیں وہ ہوں، یا کوئی اور محفل ہو، ان میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس خرابی کو دور کیا جانا چاہیے، نہ کہ وہ کام ہی بند کر دیں۔ یہ امداد المشتاق کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا خود دیوخانی فرقے کا مولوی اشرف علی تھانوی نقل کرتا ہے کہ کوئی محفل جو خیر پر مبنی ہو، بھلائی پر مبنی ہو، اس میں اگر کوئی غلط بات، غلط کام ہو تو اس کام کو ختم کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس محفل کو بند کر دیں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا قول، ان کا فرمان ہے۔ سامعین و ناظرین، اس کے بعد جو دو مثالیں میں نے پیش کرنی ہیں جناب نجیب دیوخانی صاحب کی بارگاہ میں، جن میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ پہلی مثال تبلیغی جماعت والے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مفتی حضرات، مولوی حضرات اپنے فتاوی جات میں، اپنی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ بات لکھ چکے ہیں کہ تبلیغ یہ جو مخصوص طریقہ ہے تبلیغی جماعت والوں کا، اس طرح تبلیغ کرنا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ کسی بھی طرح دین کی، اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ جو مخصوص طریقہ ہے تبلیغی جماعت والوں کا اسے ہی اپنایا جائے۔ اپنی کتب میں اس کو جائز، مستحب سمجھتے ہیں، لیکن وہابی دیوخانی فرقہ کی یہ تبلیغی جماعت اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے کہ جو اس مخصوص طریقہ پر عمل نہ کرے وہ اس بندے کو
دین کا، اسلام کا غدار سمجھتے ہیں، اسلام کے ساتھ مخلص نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی بہت ساری کتابیں، تبلیغی جماعت کی جو حرکات ہیں، خرافات ہیں، غیر شرعی ان کے کام ہیں، اس بارے میں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ درجن سے زیادہ تو ناچیز کے پاس ہیں جو دوخانی فرقہ کے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں تبلیغی جماعت کے خلاف، ان کے غیر شرعی حرکات کے خلاف۔ یہ اس حد تک آگے گزر گئے۔ یہاں پر بہتر یہی ہوگا کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی کتابوں سے کچھ عبارتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ باتیں میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا، بلکہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ مبالغہ رئی سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، وہ اس کو فتنہ قرار دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مفتی سید عبدالشکور بانی و محتمیم مدرسہ عربیہ حقانیہ، صفحہ نمبر اس کتاب کا 12 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں، چنانچہ بعض لوگوں نے تو تبلیغ و دعوت میں اس قدر افراط سے کام لیا کہ اس کو ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے فرض قرار دے دیا۔ جی، یہ وہابی دوخانی فرقے کا مولوی ہے، انکشاف کر رہا ہے۔ جب آپ سے تبلیغی جماعت والوں کا سامنا ہوتا ہوگا، یہ تبلیغی جماعت والے جب آپ کو ملتے ہوں گے تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ کس حد تک افراط سے کام لیتے ہیں۔ ہر حال میں یہ وہابی مولوی لکھ رہا ہے، ہر شخص کے لیے فرض قرار دیتے ہیں۔ یہ جو مخصوص طریقہ ہے، لوٹے اٹھا کے، بسترے اٹھا کے اپنے کاندھوں پہ مسلمانوں پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہوئے یہ جو دعوت دیتے ہیں نا، ان کے متعلق یہ وہابی فرقے کا مولوی خود لکھ رہا ہے کہ ہر حال میں فرض قرار دیتے ہیں ہر شخص کے لیے۔ یہ صفحہ نمبر 12 تھا۔ صفحہ نمبر 13 پہ تعجب کرتے ہوئے مولوی عبدالشکور لکھتا ہے، حد یہ ہے کہ جن اکابر علماء کرام اور مشائخ عظام نے دین کے مختلف و متعدد شعبوں میں بڑی بڑی اور گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام عمریں ہی دینی خدمات میں صرف فرما دی ہیں، اور وہ حضرات شب و روز اشاعت دین اور خواص و عوام کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کے فریضہ کی انجام دہی میں مصروف ہیں، ایسے حضرات پر بھی اسی طرز مخصوص اور نظام خاص کو لازم قرار دیا جاتا ہے، اور اس طرز خاص پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ان حضرات کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تارک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اب کوئی سنی مولوی نہیں لکھ رہا یہ عبارت تبلیغی جماعت والوں کے خلاف۔ اگر کوئی سنی مولوی لکھتا تو وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے آسمان کو سر پہ اٹھا لینا تھا کہ جی یہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ خدمات ہیں، وہ خدمات ہیں۔ یہ زمین و آسمان سر پہ اٹھا لیتے اگر کوئی سنی یہ عبارت لکھتا، چونکہ یہ ان کے اپنے فرقے کا مولوی ہے۔ اب ان کی منافقت یہ ہے کہ اس سے بھی جان نہیں چھڑاتے اور تبلیغی جماعت کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یہ اب خود تنگ ہیں تبلیغی جماعت کے اس رویے سے، ان کی مبالغہ آ رہی سے، کہ وہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بقول اس کے کہ جنہوں نے ساری عمریں پڑھنے پڑھانے میں لگا دیں، ان کو بھی دین کی تبلیغ کا منکر سمجھا جاتا ہے۔ یہ مولوی عبدالشکور لکھ رہا ہے۔ مزید آگے کیا لکھتا ہے، اور دلوں سے گزر کر زبانوں پر یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ دین مٹ رہا ہے اور یہ حضرات تبلیغ نہیں کرتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگ تبلیغ و دعوت کی حقیقت اور اس کی حدود سے ناواقف ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک نظام خاص ہی کو تبلیغ دین کے فریضہ کی
ادائیگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس نظام خاص پر کاربند نہ ہو اس کو یہ لوگ فرض تبلیغ کا تارک سمجھتے ہیں۔ یہ دیوخانی فرقے کا مولوی ان کی مبالغہ آرائی بیان کر رہا ہے۔ مزید لکھا، حالانکہ کسی غیر واجب نظام عمل اور طریقہ کار کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اس کو مقصود سمجھ لیا جائے، یا کسی معمور بھی کے انجام پانے کی مختلف اور متعدد جائز صورتوں میں سے کسی ایک خاص صورت کو سب کے لیے لازم سمجھ لینا، حدود سے تجاوز کی وجہ سے اس کو افراط کا مستاق بنا دیتا ہے۔ جی، جس کی قباحت واضح اور اس کا غلو ہونا ظاہر ہے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقے کا مولوی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی مبالغہ آرائی بیان کر رہا ہے۔ اب نجیب دیوخانی صاحب کی بارگاہ میں یہ کہوں گا، اگر جناب کے امام المناظرینی کے لقب کو ٹھیس نہ پہنچے، جناب کی حق گوئی حق بیانی کے وصف پہ حرف نہ آئے، آپ کا مولوی یہ کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اس مخصوص نظام کو، مخصوص عمل کو، مخصوص طریقہ کار کو فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، ہر بندے کے لیے ہر حال میں لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، تو نجیب دیوخانی صاحب آپ کے مطابق بند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی دیکھیں آپ میں کتنی حق بیانی ہے، آپ کو کتنی دین کی فکر ہے، کتنی شریعت کی فکر ہے۔ تھوڑی سی لب کشی اس پہ بھی فرما دیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 اور 13 ہے، اور صفحہ نمبر 14 پہ یہ اس کو اختلاف اور افتراق کا سبب قرار دے رہا ہے۔ مزید آگے یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں، اس افراط و غلو سے نظام امت میں خلل واقع ہو کر اختلاف و انتشار کا دروازہ کھلتا اور دینی خدمات میں حرج و رخنہ واقع ہونے لگتا ہے، جیسا کہ بعض مقامات کا حال معلوم ہوا ہے کہ وہاں افراط و غلو اور حدود کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے باہمی اختلاف و افتراق کا ایسا ناخوشگوار ماحول بن گیا کہ اس نے ایک فتنہ کی صورت اختیار کر لی اور دینی کاموں میں حرج واقع ہونے لگا۔ یہ اب وہابی دیوخانی فرقے کا مولوی خود انکشاف کر رہا ہے کہ بعض جگہ یہ حالات دیکھنے میں بھی آئے کہ اختلاف افتراق کی صورت بن گئی، انتشار پھیلنے لگا اور دینی کاموں میں حرج واقع ہونے لگا، اور اس جھگڑے نے، اختلاف نے، انتشار نے، افتراق نے ایک فتنے کی صورت اختیار کر لی۔ یہ صرف ایک کتاب سے چند عبارتیں میں نے پیش کی ہیں جس سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ تبلیغی جماعت والوں کا یہ طریقہ، یہ انداز، بسترے اٹھا کر، لوٹے اٹھا کر، لوگوں کو کافر مشرک بنا کر مسلمانوں میں گھس جاتے ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ اختلاف افتراق انتشار کا سبب ہے، یہ اس کو فرض واجب لازم قرار دیتے ہیں ہر بندے کے لیے۔ لہٰذا نجیب دیوخانی صاحب ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ کے دھرم کے مولوی یہ باتیں لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک مثال پیش کی، ایک عمل پیش کیا جس میں وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ، مولوی حضرات، تبلیغی جماعت والے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ جیسے نجیب دیوخانی صاحب میلاد النبی کے متعلق بکواسیں کرتے ہیں، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے جو محافل منعقد ہوتی ہیں، معمولات اہل سنہ و جماعت ہیں، ان کے متعلق بکواسیں کرتے ہیں۔ جی عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے، جو یہ کام نہ کرے عوام اس کو گستاخ سمجھتی ہے۔ وہی صورتحال اس مخصوص طریقہ پر ہے۔ تو اب لب کشی فرمائیں، ایک ویڈیو بنائیں اور مطالبہ کریں کہ یہ مخصوص طریقہ، یہ طرز عمل، یہ تو صرف میں نے 2-3 عبارتیں پیش کی ہیں، وگرنہ بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، بہت سارے حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خود دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے درجنوں کتابیں لکھی، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ لہٰذا نجیب دیوخانی صاحب کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ آواز اٹھائیں۔ دوسری مثال جس میں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، علم نحو کا حاصل کرنا،
علم نحو کو پڑھنا، محققین علماء اس کو کس درجہ پہ رکھتے ہیں وہ فتاوی جات کتب کے اندر موجود ہے۔ بعض علماء نے، بعض محققین نے اس کو بدعت واجبہ کے درجہ میں رکھا، جس طرح کے فتاوی حدیثیہ کے اندر، اور خود نجیب دیوخانی صاحب ایک ویڈیو میں حوالہ پیش کر رہے تھے احکام الاحکام سے، وہاں پر بھی غالباً یہ مثال ہے، نجیب دیوخانی صاحب اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بخاری شریف سے اس کا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مسلم شریف سے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ابو داؤد شریف سے پڑھنا یا کسی حدیث کی کتاب سے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے علم نحو کا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے المجالس الحسنہ، افادات مفتی محمد حسن، اور یہ ادارہ محمدیہ لاہور پاکستان سے شائع ہوئے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنی مبالغہ آرائی کا شکار ہیں، اپنے افعال میں کتنا مبالغہ کرتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب ایک اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے ہم نے بخاری کی اتنی خدمت کی، اتنے سال بخاری پڑھی۔ یہ حوالہ آپ سماعت فرمائیں اور خود اندازہ لگیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بخاری کی خدمت کرتے ہیں، بخاری کی فضیلت شان بیان کرتے ہیں یا اس کی شان کو کم کرتے ہیں ان علوم سے کہ جن کو علماء محققین بدعت واجبہ کا درجہ دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 181، عنوان یوں ہے صرف و نحو کی اہمیت۔ صرف و نحو کی اہمیت، فرمایا اس دور میں طلباء کی زیر زبر ٹھیک کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ بیچ میں علوم کے نام بھی لکھے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب فرماتے تھے میرے نزدیک اس زمانے میں صرف و نحو کا سبق بخاری سے بڑھ کر ہے۔ صرف و نحو کا سبق بخاری سے بڑھ کر ہے۔ یہ بڑے حضرات کی باتیں ہیں، میں نہیں کہتا۔ صفحہ نمبر 181، یعنی مفتی حسن یہ کہتا ہے، قاضی حمید اللہ خان یہ کہتا تھا میرے نزدیک اس زمانے میں صرف و نحو کا سبق بخاری سے بڑھ کر ہے۔ بخاری شریف کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی صرف و نحو کی ہے۔ جی، بخاری شریف سے صرف و نحو کا سبق بڑھ کر ہے۔ بخاری شریف کی اہمیت فضیلت کیا ہے سب حضرات جانتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کے قرآن کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ بخاری شریف ہے۔ یہ دیوخانی فرقے کا مولوی کہتا ہے کہ بخاری سے بڑھ کر میرے نزدیک صرف و نحو کا سبق ہے۔ یہ صفحہ نمبر 181 کے اوپر۔ اور پھر مفتی حسن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ باتیں میں نہیں کہتا، یعنی اسے بھی پتا ہے کہ استاد صاحب نے یہ چولی ماری ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کام جس کو علماء محققین بدعت واجبہ کا درجہ دیتے ہیں، اب اس کام کو کہ جس کو محققین علماء محدثین مفتیان کرام ائمہ کرام بدعت واجبہ کا درجہ دیتے ہیں، اس کو بخاری سے بڑھا دینا مبالغہ رہی نہیں تو اور کیا ہے، غلو نہیں تو اور کیا ہے۔ بھئی جس کام کا کرنا بدعت واجبہ سے ہے، بخاری شریف سے بڑھا دینا یہ مبالغہ رہی نہیں تو اور کیا اس کو کہیں گے آپ۔ ہمارے جو معمولات ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس مبارک، فاتحہ و اصال ثواب کی محافل، 11ویں شریف کی محافل، ان کو حرام بدعت ناجائز قرار دینے کے لیے جناب کو عوامی خرافات، عوامی خیالات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہاں پر اب عوامی خیالات نہیں ہے، عوامی خرافات نہیں ہے، بلکہ مفتی حسن کا استاذ قاضی حمید اللہ خان ہے جو یہ کہتا ہے صرف و نحو کا سبق میرے نزدیک بخاری سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ مبالغہ رہی نہیں تو اور کیا ہے۔
ادھر آپ کہتے ہیں کہ عوام یہ کہتی ہے، عوام وہ سمجھتی ہے، یہ سمجھتی ہے، ادھر آپ کے مولوی حضرات یہ سمجھتے ہیں۔ اتنی مبالغہ رہی سے کام لے رہے ہیں کہ بخاری سے بڑھا رہے ہیں۔ جناب کو اب چاہیے کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اس بات کے اوپر، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں سے مطالبہ کریں کہ صرف و نحو کو چھوڑ دینا چاہیے، صرف و نحو کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ عوام نہیں بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بخاری سے بڑھا رہے ہیں، بخاری سے ترجیح دے رہے ہیں۔ یہاں اب عوام کا خیال نہیں ہے، عوامی خرافات نہیں ہے، بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں۔ یہ دو مثالیں میں نے اب یہاں پر پیش کر دی ہیں۔ اب وہابی نجیب دیوخانی صاحب کا امتحان ہے، لیکن ہوگا وہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اب جناب خاموشی اختیار فرما لیں گے، جناب اپنے ہونٹوں کو سی لیں گے۔ کیوں؟ یہ ان کے اپنے دھرم کے ہیں، اپنے مذہب کے ہیں، اپنے فرقہ کے ہیں۔ مجال ہے کہ حضرت کی زبان اب کھلے، مجال ہے کہ حضرت کو امام المناظرین کا کیڑا تنگ کرے، اس لیے کہ یہ اپنے لوگ ہیں۔ اگر کوئی سنی ہوتے تو جناب نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا، جی یہ دیکھیں وہ دیکھیں، بخاری سے صرف و نحو کا درجہ بڑھا دیا، صرف و نحو کا سبق بخاری سے بڑھ کر ہے ان کے نزدیک، یہ بخاری کے گستاخ ہیں، کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ گستاخ ہیں۔ جناب کے یہ الفاظ ہونے تھے۔ اب چونکہ اس کا اپنا بڑا بابا ہے، اب اس کا پینترا بدل جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کیسے تعویلوں کے انبار لگائیں گے۔